अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम मुर्ज़ा बुट्टर। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं 9 न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है कोरोना वार। कोरोना वार क्या है, इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरे मुल्क पाकिस्तान के एक अजीम मायनाज डॉक्टर इफ्तिखार बरनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा नाज़रीन को अपने बारे में तारफ़ करवा दें आप। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार बरनी है और पेशे के एतबार से मैं नफ्सियाती अमराज का माहिर हूँ, जिसे साइकेट्रिस्ट कहा जाता है। और मैं डॉक्टरों की एक नुमाइंदा तंजीम है पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, उसका मैं इस्लामाबाद का सदर हूँ। और इसके साथ साथ एक मारूफ अस्पताल है अलखिदमत राजी अस्पताल, ये CBR टाउन में है, इस्लामाबाद के ज़ोन 5 में। मैं उसका मेडिकल डायरेक्टर हूँ और उसी अस्पताल में मैं नफ्सियाती अमराज के मालिज की हैसियत से भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, इस वक्त कोरोना सेकंड जोन, कोरोना वार जो है ये सेकंड जोन में है सर, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है सर सरज़मीन पाकिस्तान की? देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में दोबारा से कोरोना की एक शदीद लहर पैदा हुई है और कोरोना केसेस में दोबारा से तेज़ी से इजाफ़ा होना शुरू हो गया है। आपसे कुछ दिन पहले तक जो सूरत हाल थी वो ये थी कि हुकूमत भी और आवाम भी बड़ी हद तक मुतमईन हो गए थे कि कोरोना इन्फेक्शन से और इस बीमारी से हमारी जान छूट चुकी है। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि दोबारा से इस बीमारी ने पूरी शिद्दत के साथ जन्म लिया है और अब 24 घंटे में आप समझ लें कि तकरीबन 1000 से ऊपर मुस्बत केसेस आ रहे हैं। और ये तनासुब जो पहले 1% से भी नीचे आ गया था, अब जो टेस्ट किए जा रहे हैं तो ये तनासुब अब बढ़ के 6 से 7% दोबारा हो गया है और ये खासी ख़तरनाक सूरत हाल है। मैं एक दिन पहले के बारे में आपको बता सकता हूँ कि तकरीबन 1300 केस के लगभग जो है मुस्बत आए थे उसके नताइज। और इसमें ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि अब इस बीमारी की शिद्दत पहले के मुकाबले में ज़्यादा है। और ये जो 1300 केसेस 24 घंटे के दौरान सामने आए, इनमें 700 से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं कि जिनमें मरीज़ शिद्दत के साथ इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और उन लोगों को इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हमारे लिए और मुल्क के अवाम के लिए एक ख़ासा तशवीशनाक अम्र है। और इस वक्त हम कह सकते हैं कि मजमूई तादाद जो पाकिस्तान में हो चुकी है दोबारा से, वो तकरीबन 3.5 लाख के लगभग है। और एक और इसमें अहम बात यह है कि जो हमारे तिब्बी कारकुन हैं, जिसमें नर्सिस भी शामिल हैं और दूसरे स्टाफ के लोग भी शामिल हैं, और बतौर ख़ास जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में इस मर्ज़ में अब मुब्तला हो रहे हैं। और इसमें हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो डॉक्टर्स भी इस मर्ज़ में मुब्तला होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिनका बज़ाहिर कोरोना के वायरस से कोई वास्ता नहीं पड़ रहा था, वो कोरोना के मरीज़ों का इलाज भी नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीक़े से बराह रास्त या बिर रास्त वो इस मर्ज़ से मुतासिर हुए हैं। और ये हमारे लिए ख़ासी फ़िक्र की बात बनती है, क्योंकि डॉक्टर्स और जो तिब्बी अमला है ये इस जंग के, क्योंकि आपने ख़ुद इसको जंग का नाम दिया है और ये बिल्कुल एक सच्ची बात है, तो वो इस जंग के अगले महाज के मुजाहिद हैं, जिन्हें फ्रंट लाइन फाइटर्स कहा जाता है। तो अगर ये डॉक्टर्स इतनी बड़ी तादाद में मुतासिर होना शुरू हो जाएंगे तो फिर इस जंग को लड़ने वाले लोग बाकी नहीं बचेंगे और ये सूरत हाल पूरे मुल्क के लिए बड़ी तशवीश वाली होगी। डॉक्टर साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है, ये बताएं आप। देखें, इसकी ज़िम्मेदारी किसी एक फ़र्द पर या इदारे पर डालना खासा मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ कि इसकी ज़िम्मेदारी बहैसियत मजमूई हम सब के ऊपर आयद होती है। हुआ ये था कि जब पिछली लहर में थोड़ी सी कमी वाक़ हुई थी तो एक इंसानी नफ्सियात है कि वो चीज़ों को बहुत आसान लेना शुरू कर देता है इंसान। तो ये हम सब से फिर गलती हुई है। इसमें हुकूमत भी शामिल है, इसमें अवाम भी शामिल हैं, इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, अस्पताल की इंतज़ामिया भी इसमें शामिल है कि हमने इस मर्ज़ को बहुत हल्का लेना शुरू कर दिया और फिर उसका ये नतीजा निकला कि ये मर्ज़ दोबारा से पैदा हुआ है और ज़्यादा शिद्दत के साथ पैदा हुआ है। और अगर हम इस पर काबू नहीं पाएंगे तो इसके अंदर इजाफ़ा होता चला जाएगा। और वजह इसकी ये रही कि जब हमने इसको हल्का लेना शुरू कर दिया
تو وہ جو ساری احتیاطی تدابیر تھیں ان کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، جس میں سب سے اہم چیز تو یہ تھی کہ ماسک کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، وہ استعمال جو ہے ہم نے ترک کر دیا ہے، اور وہ جو سماجی فاصلہ ہوا کرتا تھا جسے سوشل ڈسٹینسنگ کہا جاتا ہے اس کا بھی ہم خیال نہیں رکھ رہے، لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا اور گلے ملنا شروع کر دیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ شروع میں مجموعی طور پر زیادہ تر لوگ اس بات کا خیال رکھ رہے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار صاف کیا جاتا رہے صابن سے، پانی سے اور سینیٹائزر سے، یہ چیز بھی لوگوں نے ترک کر دی ہے، اور ان 3 عوامل کی وجہ سے یہ مرض دوبارہ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کی شدت پہلے سے زیادہ ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال سے یہ ہے کہ پہلے جب کرونا آیا اس نے چائنا سے شروع ہوا، چائنا، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، نیوزی لینڈ، تھائی لینڈ، اٹلی، فرانس، نائجیریا، سعودی عرب، پورے خطے کو، پاکستان اور ہمارے دشمن ملک بھارت، سب کو اپنے لپیٹ میں لیا۔ کیا اس وقت پھر یہ پوری دنیا کے اوپر ہی کرونا وار چل رہا ہے؟ دیکھیں بحثیت مجموعی تو پوری دنیا سے مکمل طور پہ یہ مرض ختم نہیں ہو پایا تھا، لیکن جہاں جہاں حفاظتی تدابیر اچھے طور پر اختیار کی گئی وہاں اس مرض کی شدت میں ابھی تک کمی ہے، جس میں خود چائنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ جو ہے احتیاطی تدابیر پر عمل کیا ہے، اور ہمارے مسلمان ملکوں میں آپ سعودی عرب کا نام لے سکتے ہیں، وہاں پر حکومت کی سطح پر اس چیز کا خیال رکھا گیا اور وہاں کے عوام نے بھی حکومت کے ساتھ تعاون کیا، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے بڑی حد تک اس مرض پر قابو پا لیا ہے۔ کیسز وہاں اب بھی پیدا ہو رہے ہیں، نئے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن ان کی تعداد جو ہے پاکستان کے مقابلے میں کم ہے۔ تو ہمیں بھی اسی طریقے سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ احتیاطی تدابیر کو دوبارہ سے ہمیں عوام الناس کی سطح پر اور تمام افراد کے اوپر جو ہے نافذ کرنا ہوگا، ورنہ پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ کیسز جو ہیں بڑھتے جائیں گے اور اس کے اوپر قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو جنگ ہے اس کے اندر کتنے ڈاکٹرز اور طبی عملہ جو ہے وہ خالق کی کسی جا ملے ہیں؟ دیکھیں طبی عملہ جیسا کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، وہ اس جنگ کے جو ہے اگلے محاذ کے مجاہدین ہیں، فرنٹ لائن فائٹرز ہیں، اس لیے وہ بڑی تعداد میں اس مرض میں مبتلا بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی جانوں سے ہاتھ بھی دھوئے ہیں، اور ابھی پچھلے چند دنوں میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ کئی ڈاکٹرز ہیں جو انتقال کر گئے ہیں۔ یہ صرف میں پچھلے چند دنوں کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں سے کئی جو ہیں خاصے معروف ڈاکٹرز ہیں۔ مثلا ابھی کل کی بات ہے کہ میری ہی ایسوسی ایشن سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر صادق صاحب تھے، ماہر امراض اطفال تھے، راولہ کوٹ سے ان کا تعلق تھا، ان کا انتقال ہو گیا، اسی مرض میں وہ مبتلا ہو گئے تھے، اور وہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی صدمے والی بات ہے۔ ابھی کل کی ایک اور خبر آئی ہے کہ ایک نوجوان ڈاکٹر تھے جو پاکستان آرمی کو جنہوں نے جوائن کیا تھا، حسام نعیم ان کا نام تھا، وہ بھی انتقال کر گئے ہیں۔ اسی طریقے سے پشاور سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر امراض دندان ہیں سلطان صاحب، ان کے بارے میں بھی اطلاع ملی کہ وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہڈی اور جوڑ کے ایک ماہر ڈاکٹر جسے آرتھوپیڈک سرجن کہا جاتا ہے، اور شاہ ولی ان کا نام تھا، پشاور سے ہی ان کا تعلق تھا، وہ بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو یہ بڑی تعداد میں ڈاکٹرز ہیں اور طبی عملہ ہے کہ جو اس مرض میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں اور اس دنیا سے رخصت بھی ہو رہے ہیں، اپنی جانوں کی وہ قربانی دے رہے ہیں، اور اس قربانی کو بلا شبہ، کیونکہ وبائی امراض کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ جو لوگ اس میں جان دیتے ہیں انہیں بالکل ایک شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو 4-5 ڈاکٹرز کے بارے میں بتایا ہے، یہ سارے اس جنگ کے شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول کرے اور ان کے صدقے جو ہے اس مرض سے ہمیں نجات ملے۔ ڈاکٹر صاحب اس جنگ میں کامیابی کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں اس جنگ میں جو کامیابی ہے وہ 1 یا 2 افراد کے کرنے کا کام نہیں ہے، اس میں پوری قوم کو، حکومت کو اور حکومت کے اداروں کو جو ہے حصہ لینا پڑے گا، اور ہم سب کسی نہ کسی حوالے سے کوتاہی کا شکار رہے ہیں، اور میں خود ڈاکٹر ہوں اور مجھے اس حقیقت کا اعتراف کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ خود ڈاکٹروں سے بھی اس معاملے میں کوتاہی ہوئی ہے۔
ہسپتال کی جو انتظامیہ ہے اس سے بھی کوتاہی ہوئی ہے۔ اس وقت جو اسلام آباد کا معروف ہسپتال ہے پمس اسلام آباد ہاسپٹل کمپلیکس جس کو کہا جاتا ہے، وہاں یہ صورتحال ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں آ رہے ہیں علاج کے لیے، اور وہاں کرونا کے لیے اور اس کے انفیکشن میں مبتلا لوگوں کے لیے 26 بستر جو ہے مختص کیے گئے تھے، اور وہ سارے کے سارے بستر اس وقت بھر چکے ہیں، اور مزید مریضوں کو وہاں داخل کرنے کی اس وقت گنجائش نہیں ہے۔ اور جو دیگر ہسپتال ہیں جہاں پہ اس مرض کا علاج بھی ہوتا ہے، وہاں پہ بھی بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ ہسپتال کی انتظامیہ کی طرف سے بھی اور ڈاکٹروں کی طرف سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں مریضوں کا ایک جمع غفیر جمع ہوتا ہے، ان کا پورا ازدحام ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز نے بھی اور DPMLA نے بھی سب نے ماسک کا صحیح استعمال نہیں کیا ہوا ہوتا، اور اس کا یہ ایک بھیانک نتیجہ برآمد ہوا ہے کہ اب ہسپتال خود جہاں پہ اس مرض کا علاج ہونا چاہیے تھا، اب وہ اس مرض کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکے ہیں۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ ڈاکٹرز کو، ہسپتال کی انتظامیہ کو اور دیگر تمام لوگوں کو حکومت کی سطح پر بھی اور افراد کی سطح پر بھی اپنے اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی، اس کے بغیر اس مرض سے نجات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور اس میں ہم اس جنگ میں کیسے جیتیں گے، کیسے کامیابی حاصل کریں گے، میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ اقدامات ہیں جو پوری قوم کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میں ان کا ایک مختصر سا آپ کے سامنے ایک جائزہ پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ابتدا میں یہ ہوا تھا کہ حکومت نے تالہ بندی کی تھی، جسے لاک ڈاؤن کہا جاتا ہے۔ یہ بھرپور قسم کی تالہ بندی تو نہیں تھی، لیکن پاکستان کے کئی شہروں میں اس کا نفاذ ہوا تھا اور اس کا مثبت نتیجہ نکلا تھا۔ لیکن اب جو صورتحال ہے، ہمارے جو معاشی مسائل ہیں، اس کی بنیاد پر یہ بات تو طے ہے کہ ایک مکمل تالہ بندی کا امکان نہیں ہے اور اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ جزوی طور پہ تالہ بندی کی جا سکتی ہے، جسے اسمارٹ لاک ڈاؤن کہا جاتا ہے۔ اس کے کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں جہاں پر مریضوں کی اور اس انفیکشن کی شدت نظر آئے، وہاں پر اس جزوی تالہ بندی یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ ہونا چاہیے، کیونکہ مکمل لاک ڈاؤن کا جہاں تک تعلق ہے اس میں عوام تعاون نہیں کریں گے۔ اور دیگر ممالک کی بھی یہ صورتحال ہے، جیسے اسپین میں بھی دوبارہ سے یہ مرض پیدا ہوا ہے اور وہاں دوبارہ سے جو ہے مکمل تالہ بندی کی کوشش کی گئی، تو وہاں پہ تو باقاعدہ فسادات برپا ہو گئے ہیں اور لوگ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جزوی تالہ بندی کو لے کر ہمیں آگے چلنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ماسک کا استعمال ہم نے کم کر دیا ہے اور بڑی حد تک کچھ لوگوں نے ترک بھی کر دیا ہے، اس ماسک کے استعمال کو ہمیں دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا۔ اور اس میں اور زیادہ شدت کے ساتھ زور دوں گا کہ حکومت یہ کام کر سکتی ہے کہ اس پر سختی سے عمل درآمد کرائے۔ اس میں صرف ترغیب والی بات نہیں رہی ہے، تحریص والی بات نہیں رہی ہے، اب اس میں سزاؤں کے نفاذ کی بھی بات آ گئی ہے۔ اگر لوگ تعاون نہیں کریں گے ماسک پہننے کے معاملے میں، تو اس میں سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے اور لوگوں کو مجبور کرنا پڑے گا کہ وہ اس ماسک کا استعمال کریں۔ دوسری صورت میں ان پر جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اور دوسرے اقدامات بھی جو ہے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ایک اور اہم کام کرنے کا یہ ہے کہ جو ہماری مارکیٹیں ہیں، جو بازار ہیں، جو منڈیاں ہیں، چاہے وہ سبزی منڈی ہو یا مویشی منڈی ہو، اس کے اوقات کا ہمیں ذرا خیال رکھنا ہوگا، اس کا نئے سرے سے جدول ترتیب دینا ہوگا، ری اسکیجول اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اوقات کو کم کیا جائے تاکہ لوگ بھی وہاں کم سے کم جائیں اور صرف ضرورت کے لیے ان مقامات پر جایا جائے۔ عوامی اجتماع کی ایک بڑی شکل جو ہے وہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ ہمارے یہاں کی شادیاں ہوتی ہیں، تو یہ جو شادیوں کے بڑے اجتماعات ہیں جو مختلف حالوں میں ہوتے ہیں، جنہیں شادی حال کہا جاتا ہے، ان پر میں سمجھتا ہوں کہ پابندی لگانے کی ضرورت ہے۔ شادیاں تو ظاہر ہے چلتی رہیں گی، لیکن شادی مختصر قسم کی ہونی چاہیے، سادگی سے ہونی چاہیے، اور اس میں کم سے کم لوگوں کو شریک ہونا چاہیے اور تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ عوامی اجتماعات کے جو کچھ اور مقامات ہیں جس میں اسکول اور مدارس بھی شامل ہیں، مساجد شامل ہیں، امام بارگاہیں شامل ہیں، ان سب میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہاں مکمل پابندی لگانا ممکن نہیں ہے اور لگانی چاہیے بھی نہیں اس وقت۔ وہاں لوگ ضرور جائیں لیکن پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ جائیں۔ جو SOPs ماہرین نے اس حوالے سے بتائی ہیں ان پر پورے طور پر جو ہے عمل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بغیر جو ہے اس انفیکشن سے اور اس مرض سے بچا نہیں جا سکتا۔ دو اہم اقدامات ایسے ہیں کہ جو ڈاکٹرز اور طبی عملے کے حوالے سے ہیں۔ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں اور جو طبی عملہ ہے، جو ہمارے فرنٹ لائن فائٹرز ہیں، ان کی حفاظت کا ہمیں پورے طور پر خیال رکھنا ہوگا، اور جو ان کے لیے حفاظتی آلات ہوتے ہیں جن کو PPEs کہا جاتا ہے، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس، شخصی حفاظتی آلات، وہ ان کو مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام ڈاکٹروں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے خود سے جو ہے اس کا انتظام کر سکیں، اور تمام ہسپتالوں کے اندر بھی شاید یہ اتنی صلاحیت نہ ہو کہ وہ اپنے تمام عملے کو صحیح طور پر مہیا کر سکیں۔ اس معاملے میں حکومت کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور یہ جو شخصی حفاظتی آلات ہیں یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، طبی عملے تک پہنچانے کے لیے حکومت کو اقدامات اٹھانے ہوں گے، اور اچھے معیار کے حفاظتی آلات جو ہے وہ ڈاکٹرز کو مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے میں ایک مثال کا ضرور اعادہ کروں گا کہ اب سے 2-3 ماہ پہلے ملتان کے ایک ہسپتال کی تصویر سوشل میڈیاز پر بھی آئی تھی اور ذرائع ابلاغ کے اندر بھی آئی تھی، اور اس میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ ایک وزیر جو ہے ملتان کے ایک ہسپتال کا دورہ کر رہے ہیں جہاں پہ کرونا کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، اور صورتحال یہ تھی کہ وزیر صاحب اور ان کی ٹیم نے انتہائی اعلیٰ درجے کا N95 ماسک پہنا ہوا تھا، لیکن جو ڈیوٹی ڈاکٹر تھی، ایک خاتون تھی، اس کے پاس بالکل ایک عمومی نوعیت کا جو 20-25 روپے کا ماسک ہوتا ہے وہ اس بیچاری خاتون نے پہنا ہوا تھا، اور وہ اس مرض سے بچاؤ کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ تو ہمیں معیاری حفاظتی آلات جو ہے وہ ڈاکٹرز کو اور طبی عملے کو مہیا کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ کرونا کے حوالے سے جو لوگ آگے بڑھ کر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسیں اور پیرامیڈکس، ان کو ہمیں زیادہ مراعات دینی چاہیے، ان کو زیادہ تنخواہ بھی دینی چاہیے، اور ان کا ہمیں خصوصی طور پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو ان کی سرپرستی کرنی ہوگی، کیونکہ محاذ جنگ کے اگر اگلے مجاہدین اگر اس مرض میں مبتلا ہو جائیں گے اور وہ لوگوں کا خیال رکھنے کے قابل نہیں رہیں گے تو پھر سچی بات یہ ہے کہ اس جنگ کو لڑنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اور یہ بحثیت مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے، اور یہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی اور دینی جماعتیں ہیں، میں بغیر کسی تخصیص کے یہ بات کر رہا ہوں، چاہے وہ حکومت میں سے تعلق رکھنے والی جماعت ہو یا حزب اختلاف سے اس کا تعلق ہو یا کوئی بھی مذہبی جماعت ہو، ہم سب کو جو ہے احتیاط سے کام لینا ہوگا، اور جو بڑے اجتماعات ہیں، چاہے وہ کسی گلی میں کیے جائیں یا بازار میں کیے جائیں یا کسی چوک میں کیے جائیں، ایسے بڑے اجتماعات سے ہمیں گریز کرنا ہوگا کہ جہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوں، اور وہاں پر اس مرض میں مبتلا ایک شخص بھی ظاہر ہے اس کا امکان ہے کہ وہ موجود ہوگا، تو اس کا پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ بے شمار لوگوں کو اس مرض کو منتقل کرنے کا باعث بنے گا۔ تو ایسے اجتماعات سے گریز کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ سیاسی نوعیت کے ہوں یا مذہبی نوعیت کے ہوں، اور یہ کسی خاص ایک مسلک کی میں بات نہیں کر رہا، چاہے وہ ربیع الاول کے اجتماعات ہوں، چاہے وہ عزاداری کے جلوس ہوں، ان تمام معاملات میں ہمیں احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور جو بھی نکلے اس کو پورے احتیاطی اقدامات جو ہے اٹھانے ہوں گے۔ اور میں آخری جو اہم بات تجویز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ سے آگاہی مہم میں شدت لانے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے اس حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں، لیکن اس میں شدت لانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہمارے اخبارات ہوں، چاہے وہ ہمارے ٹی وی چینلز ہوں، یعنی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، انہیں اس فرض کو اور بہتر طریقے سے آگے آ کر ادا کرنا ہوگا۔
اور اس موقع پر جو ہمارے سماجی ذرائع ابلاغ ہیں جسے سوشل میڈیا کہا جاتا ہے، اس نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے، اس کو بھی مزید کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اس میں کسی نہ کسی طریقے سے تمام عوام اور ادارے اور حکومت سبھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا ایسا بہتر استعمال ہونا چاہیے کہ اس مرض کی حقیقی تصویر لوگوں تک پہنچے، نہ تو اس میں کسی بخیلی سے کام لیا جائے، نہ ہی کوئی مبالغہ ہونا چاہیے، بلکہ اس مرض کی حقیقی تصویر لوگوں تک پہنچے، لوگوں کو صحیح طور پر روشناس کرایا جائے، ان کو آگاہی فراہم کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ کون سے اقدامات ہیں جو انہیں دوبارہ سے اٹھانے کی ضرورت ہے، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات تو سچی بات ہے کہ پوری قوم کو پتہ چل چکی ہے کہ ماسک کا استعمال کرنا ہے، ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے، سماجی فاصلے کو برقرار رکھنا ہے، لیکن اس پر شدت کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ چند تجاویز تھیں میری طرف سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اگر بحث مجموعی عمل کیا جائے گا تو ہم اس مرض سے محفوظ بھی رہ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس سے مکمل نجات حاصل کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ سبیل پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اور ڈاکٹر افتخار برنی صاحب کو دیجیے اجازت۔ آپ کا، میرا اور پورے پاکستان کا اللہ نگہبان۔